अरे बैठ जाओ भाई। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे इस इजलास का उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद, हिंदुस्तान का वो दस्तूर जिस पर ये मुल्क चल रहा है। यहाँ के मज़ाहिब, यहाँ के मानव, यहाँ के बाशिंदे, यहाँ की अदालतें, यहाँ की तजारतें, यहाँ के सारे काम इसी दस्तूर की रोशनी में। दस्तूर पर अमल नहीं हो रहा है, हमको बहुत दिनों से कह रहे हैं, और जो कुछ इस मुल्क में खराबी पैदा हुई है, इस दस्तूर को नजरअंदाज किसी किस्म का इस्तेहसाल हो, ये इसीलिए हो रहा है कि दस्तूर पर ईमानदारी से अमल नहीं हो रहा है। जिन लोगों को दस्तूर का पासबान बनना चाहिए, वो दस्तूर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस मुल्क में जमीयत उलमा को बहुत दिन से कह रही थी कि दस्तूर को रौदा जा रहा है, पामाल किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्डोजर वाले फैसले में कह दिया है, आपको बुलाया और आपके सामने ये दोनों फिक्रें रखी कि जमीयत उलमा के खादिम होने की हैसियत से, एक वफादार शहरी होने की हैसियत से, एक दीनदार मुसलमान होने की हैसियत से, दूसरों से पहले आपका फर्ज बनता है कि आप दस्तूर की हिफाजत करें और कौमी यकजहती को फरोग दें। हमारे इस जलसे के कई ज़हनी अलामीन भी हैं, उसी में पास तजावीज़ भी हैं। एक तजवीज़ वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुताल्लिक़ है, चूँकि कानून में, समाज में, संविधान में रेजोल्यूशन की ज़बान समझी जाती है। 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, सदर मोहतरम ने पहले दिन ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हम कुल्लियतन इसे खारिज करते हैं, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है और ये वक्फ को बर्बाद करने वाला है। उस तजवीज़ को पेश करने के लिए मैं बिहार सूबा के नायब सदर मौलाना हकीमुल इस्लाम साहब को दावत देता हूँ कि तशरीफ ले आए और वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर तजवीज़ जो है उसे पेश करें। स्क्रीन लगी हुई है, उसकी इजाजत मिल गई है, 5 बड़ी स्क्रीन मैदान में लगी है, आप लोग वहां इस्तेफादा करें, सुने जा करके। हज़रात गिरामी, ये तजवीज़ नंबर 5 है जो इसराइली जारहियत से मुताल्लिक़ है। इसे मजलिस मुंतज़िमा जमीयत उलमा बिहार ने मंजूर किया है और आज की इस मजलिस से बापू सभागार का खचाखच भरा हुआ मजमा और मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद की सरजमीन पटना का गांधी मैदान आधा से ज्यादा भर चुका है। आप सबको तायीद करनी है इस्लामी जारहियत के खिलाफ और फलस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ भी करनी है और ऐसी सदा उसकी हिमायत में बुलंद करनी है कि अमेरिका के दरो दीवार हिल जाए। जमीयत उलमा बिहार की मजलिस मुंतज़िमा रुसवाए आलम गासिब इसराइल के दरिंदा सिफत हुक्मरानों की सफ़ाकाना और वहशियाना मुसलसल बमबारी के खिलाफ शदीद नफरत व हिकारत का इजहार करती है। इसराइल की बर्बरियत और बहीमाना बमबारी
گزشتہ 1 سال سے زائد عرصے سے نہتے معصوم بے گناہ بچوں اور عورتوں پر مستقل جاری ہے، جس کے نتیجے میں شہر کے شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس وقت فلسطین اور فلسطین ہی نہیں، لبنان میں ایک قیامت صغریٰ برپا ہے۔ اسرائیل کے بمبار طیاروں نے امریکہ کے تباہ کن ہتھیاروں کے ذریعے انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے اسپتالوں، اسکولوں، مسجدوں اور شفاخانوں کو بھی ملبے میں تبدیل کر دیا ہے، جس میں لاتعداد معصوم بچے بھی ملبے تلے دب کر جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے مظلوم فلسطینیوں کو امدادی سامانوں کی فراہمی میں بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ افسوس کہ فلسطین میں غاصب اسرائیلی حکومت کی وحشیانہ بمباری سے 50,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن افسوس، انسانی حقوق کا مسلسل راگ الاپنے والے عالمی ادارے اسرائیل کی اس جارحیت کے بارے میں خاموش ہیں۔ مغربی طاقتوں اور ان سے وابستہ اداروں کا مصلحت آمیز رویہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام وحشیانہ کارروائیوں کا کھلے عام حمایتی دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کہا جانے والا امریکہ، بزرگ شیطان۔ اس لیے امریکی حکومت کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ فلسطینیوں پہ مظالم کے سلسلے میں دنیا کی حکومتوں کا دوہرا معیار سامنے آ چکا ہے، جبکہ دنیا کے امن پسند عوام سراپا احتجاج ہیں، فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب اسرائیل کے خلاف مسلسل آواز بلند کر رہے ہیں، مگر افسوس کہ عالمی قوتیں خاموش ہیں۔ جمعیت علماء بہار کی مجلس منتظمہ اور جمعیت علماء ہند اپنی روایات کے مطابق ہمیشہ فلسطینیوں کے حق کے ساتھ کھڑی ہے، اور اقوام متحدہ، یورپی یونین، ورلڈ مسلم لیگ، حکومت ہند اور تمام انصاف پسند بین الاقوامی اداروں سے اپیل کرتی ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور بہیمانہ جنگی کارروائی کو بند کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ یہ کانفرنس دنیا کے تمام امن پسند ممالک سے مطالبہ کرتی ہے کہ اسرائیل کی حمایت اور اس کے لیے جنگی ساز و سامان کی فراہمی کو بلا تاخیر بند کرائے، تاکہ فلسطینیوں کے لیے انسانی ضروریات کی رسائی ممکن ہو سکے۔ جمعیت علماء بہار کی یہ کانفرنس استقلال اور حریت پسند فلسطینیوں کو اپنی قلبی ہمدردی کا یقین دلاتی ہے، اور ان کے مطالبہ حریت و آزادی کی دل و جان سے تائید کرتی ہے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فلسطینیوں کے حوصلے اور ہمت کو بلند فرمائے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے، غیب سے ان کی نصرت کا انتظام فرمائے، اور ظالم طاقتوں کو اور ان کے ہم نواؤں کو نیست و نابود فرمائے۔ عزیز دوستو، ہماری آج کی یہ محفل، ہمارا آج کا یہ اجلاس، ہماری آج کی عظیم الشان تاریخ عظمت امریکہ کی ہونی چاہیے، برطانیہ کی ہونی چاہیے، اسرائیل کے مددگاروں کی ہونی چاہیے۔ پوری دنیا جانتی ہے، جتنے یقین سے کہا جاتا ہے امریکہ امریکیوں کا ہے، برطانیہ برطانیوں کا ہے، سارا ملک ملک والوں کا ہے، تو فلسطین فلسطینیوں کا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے غاصب یہودی اسرائیل سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اگر وہ جنگ لڑتے ہیں، ان کو دہشت گرد کہا جائے گا۔ ہماری آج کی کانفرنس ان مجاہدین کی تعریف کرتی ہے، ان کی شہادتوں اور قربانیوں کی قبولیت کے لیے دعا کرتی ہے، اسرائیل کے حمایتوں کی پرزور اپنے مذمت کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک خطاب باقی ہے، صدر محترم سے پہلے انتہائی اہم خطاب ہے۔
اتر پردیش کے جمعیت علماء کے صدر، اتر پردیش کے امیر شریعت حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے، ہم سب کے محبوب اور چہیتے، ایک بہت بڑے ادارے کی گئی، اور اسلام آج بھی زندہ ہے، اور جب تک چاند سورج رہے گا اسلام باقی رہے گا۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، حالات یقیناً پریشان کن ہیں، مگر آپ کا کام حالات سے گھبرانا نہیں ہے، آپ کا کام حالات کے رخ کو موڑ دینے کا ہے۔ میرے دوستو، مجھے یاد آیا کہ آج سے 70-80 سال پہلے کی بات، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مالٹا سے چھوٹ کر ہندوستان آئے تو حضرت نے اپنے شاگردوں کو، مریدین کو، متوسلین کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ ابھی تک ہم آزادی کی جنگ تنہا مسلمانوں کو ساتھ لے کر کے لڑتے رہے، اور انگریز لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتا رہا۔ اب ہمیں اپنے ساتھ ہندوؤں کو بھی لینا ہے، مسلمانوں کو بھی لینا ہے، سکھوں کو بھی لینا ہے، عیسائیوں کو بھی لینا ہے، اور جب سارے ہندوستانی مذہب سے اوپر اٹھ کر انگریزوں کے خلاف کمر بستہ ہو کر میدان میں آئیں گے تو اس طاقت کو یہاں سے اپنا بوری بستر بول کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ حکومت کہ جس کے اقتدار میں سورج نہیں غروب ہوا کرتا تھا، भाई धक्का धक्का मत दो उधर ओ भाई धक्का मत दो हॉल में मौजूद है और बहुत से लोग हॉल के बाहर भी हैं। जब
जमीयत उलमाए हिंद का ये इजलास सूबे बिहार में बुलाया गया है। आप हजरात को ये बात जरूर मालूम होगी और जमीयत उलमा के वर्कर्स इस बात को जानते हैं कि जमीयत उलमा तकरीबन 100 साल से इस मुल्क के अंदर ऐसी प्यार और मोहब्बत के साथ कुर्बानियां देती चली आई है जिसके अंदर जात बिरादरी मजहब मालदारी और फक्र हर चीज से ऊपर उठकर जमीयत उलमा ने हमेशा मुल्क की आज़ादी के लिए मुल्क में अमन और अमान को पैदा करने के लिए मुल्क के हर फर्द के साथ प्यार और मोहब्बत और एहतराम का मामला किया है। कभी भी मुल्क के अंदर बसने वालों के दरमियान में नफरत, दूरी, एक दूसरे के गरीबान पर हाथ डालना, बुरा भला कहना जमीयत उलमा और जमीयत उलमा के वर्कर्स और अकाबिर का ये तरीका नहीं रहा है। इसी तरीके पर हमने कुर्बानियां देकर हमारे बुजुर्गों ने मुल्क को आजाद कराया है। मुल्क को आजाद कराने के बाद मुल्क का दस्तूर बनाया गया। कोई ये समझता है अगर कि मुल्क का दस्तूर बगैर मुसलमानों को साथ लिए हुए सिर्फ हिंदुओं ने दस्तूर बनाया है तो वो बिस्मिल्लाह के गुम्बद में रहता है, उसे दुनिया का कुछ पता नहीं है। क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी में हमारा किरदार 145 साल का किरदार है। किसी का किरदार इतने लंबे ज़माने तक नहीं है कि वो मरते मारते फांसी के फंदों के ऊपर लटकते अपनी गर्दनों को कटवाते हुए 145 साल तक इस मुल्क के अंदर हमने काम किया। 1803 से लेकर 1947 तक अगर कोई माई का लाल है, दूध पिया है तो आकर के कहे कि उसका किरदार 145 ये उलमा का किरदार है। ये किरदार प्यार और मोहब्बत के साथ था। गरीबान पकड़ कर ये किरदार नहीं था। एक दूसरे के दर्द में और सुख में हर चीज के अंदर शरीक था। ये हमारा किरदार था। हमने इस तरह से इस मुल्क को आजाद कराया। कोई नहीं था आजादी की आवाज उठाने वाला। 1803 से मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले 1857 के अंदर सिर्फ दिल्ली के अंदर 33,000 उलमा को कत्ल किया गया। बकबल में
مراد آباد میں، میرٹھ میں سینکڑوں علماء کو جس کے جسم کے اوپر لباس عالموں جیسا ہوتا تھا اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا تھا. کوئی نہیں تھا، کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا. کانگریس تو بنی ہے 1883 میں اور 1885 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے، جبکہ 1803 سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا ملک مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، نہیں رہا، یہ انگریزوں کا ملک ہو گیا، ہم غلام بن گئے. اب غلامی کی زنجیروں کا توڑنا اور جہاد کرنا ہر ایک کا فرض ہے. اور اس کے بعد جہاد کر لگ گئے. کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی اس طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی زبان کو کھول سکے. اس اعلان کے تقریباً 80-82 سال کے بعد کانگریس بنی اور کانگریس کا جو مقصد تھا جو آج بھی کتابوں میں موجود ہے وہ ملک کی آزادی نہیں تھا. مقصد تھا کہ جو دو جہاد ہوئے ہیں 1832 اور 1857 میں، اس کی وجہ سے جو ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کے بسنے والوں کے درمیان دوری ہو گئی ہے، اس دوری کو دور کیا جائے اور حالات کو صحیح کیا جائے. علماء کا یہ نظریہ نہیں تھا. علماء کہتے تھے ملک غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کو بھگاؤ، ملک کو آزاد کرو. یہ تو حالات تھے جس کے اندر مسلمان داخل ہوئے کانگریس میں. موجود ہیں. ایک شخص نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگ ہیں، دارالعلوم کو کی بنیاد رکھنے والے ہیں، سن 1857 کے اندر جیل میں بند ہو گئے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ قتل کر دیا جائے گا بغاوت کے الزام میں، لیکن چھوٹ گئے. ان سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جس کے بنیادی کردار ہندو بنا رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے لیے اس میں شریک ہونا جائز ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا جس طرح ایک ہندو اور ایک مسلمان کاروبار اور بزنس میں شریک ہو سکتا ہے تو اسی طرح کانگریس کے ساتھ مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اپنے دین کا نقصان نہ ہو. اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے لوگ. مطلب یہ ہے کہ ہماری تحریک ہے کہ مسلمان اور ہندو جب تک ساتھ نہیں ہوگا ملک آزاد نہیں ہوگا. تو اس کے اندر گھسو اور اتنی طاقت پیدا کرو اپنی گھس کر کہ کانگریس کو مجبور کر دو کہ وہ اپنا نقطہ نظر بدل کر ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے. چنانچہ کانگریس نے اپنا نقطہ نظر بدلا، ملک کی آزادی کو اپنا نقطہ نظر بنایا اور پھر اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے شریک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چل کر ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی
قربانیاں دی ہیں اور انہی قربانیوں کے نتیجے کے اندر ملک آزاد ہوا۔ میرے بھائی اس بات کو سمجھیے، جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب ہوتی جاتی تھی، جمعیت علماء ہند بار بار کانگریس سے کہتی تھی کہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، آج ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور کیا رہے گا، کیا سیکولر دستور ہوگا یا مذہبی حکومت ہوگی؟ اگر سیکولر دستور ہوتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر سیکولر دستور نہیں ہوتا تو ملک کی آزادی میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ بار بار ہمارے پاس کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تجاویز موجود ہے، کانگریس بار بار عہد کرتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر آزادی سے چلنے کا اختیار ہوگا۔ چنانچہ ملک آزاد ہو گیا۔ اب ملک کی آزادی کے بعد ایک طبقہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ کھیر مل گئی ہے، اب اسے کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دستور ہندو دستور بنے گا، سیکولر دستور نہیں بنے گا۔ جمعیت علماء کے لوگ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے جو جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، مولانا مدنی تھے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ تھے، مولانا عبدالرحمن سبحانی تھے، اور ان کے پیچھے لاکھوں آدمی تھے۔ انہوں نے کہا جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ایک حصہ دے دیا، تم نے دیا ہے دستخط ملک کی تقسیم پر، تم نے دیے، ہم نے جوتے کھائے ہیں، ہمارے گلوں کے اندر جوتوں کے ہار پڑے، مگر ہم نے ملک کی تقسیم کو منظور نہیں۔ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو۔ جو دستور کے اندر دفعات ہیں، کیا ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا حق ہے؟ یہ دفعات جمعیت علماء کی دی ہوئی دفعات ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی دی ہوئی دفعات ہے، مولانا مدنی کی دی ہوئی دفعات ہیں، مفتی کفایت اللہ کی رکھی ہوئی دفعات ہیں، جن دفعات کی بنیاد پر ہر اقلیت ملک کے اندر ملک وہ حصہ سمجھتی ہے جو حصہ کوئی اکثریت کا فرق سمجھتا ہے۔ یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے۔ ہم اپنے مذہبی اعتبار سے دستور کو اندر آ گئے۔ وقف کا مسئلہ، اسلام کے اندر جو چیز اسلام کی ہے مذہب، وہ چیز ہے جو قرآن کے اندر ہے ایک، دوسری وہ چیز ہے جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہی تو اسلام کی بنیادیں۔ سمجھو، قرآن کی آیت ہے، چوتھے سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے۔ بر کی تفسیر مفسرین جنت سے کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو جو تمہارے پاس ہے۔
جس مال کو سے تمہیں محبت ہے اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. اسلام ایسا مدد ہو گئی ہے. جب یہ آیت اتری اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تو نسائی کی حدیث ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک دولت مند آدمی تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ اللہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم جنت کے طالب ہو تو جو مال سب سے اچھا ہے تم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. یا رسول اللہ میرا سب سے بہترین مال فلانی زمین ہے, میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. یہ حدیث موجود ہے نسائی کے اندر. مذہب اور کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے, جو رسول اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے. مجھے حیرت ہے کہ مودی جی ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقف کے اندر وقف کا ذکر دستور کے اندر. ارے بابا دستور کے اندر مذہب اسلام کو ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنے کا کیا آزادی کے ساتھ. یہ ہمارا مذہب ہے, وقف ہمارا مذہب ہے. اللہ نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے, یہ مسلم کی حدیث ہے, اذا مات الانسان انقطع عمله. جب آدمی مر گیا اب اس کے اندر کام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے. اب اسے کسی چیز کا ثواب ملتا تھا نماز پڑھنے کا, روزہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ, مگر فرماتے تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں چلا گیا اسے ثواب ملتا رہتا ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ پہلی چیز ہے صدقۃ جاریہ, ایسا صدقہ کرتے جانا کہ جو اس کا ثواب برابر جاری رہے. مثال کے طریقے پر کوئی کنواں کھدوا دیا, یہ اللہ کے لیے وقف ہے, 100 سال 200 سال 1000 سال اگر اس کنویں سے پیاسا پانی پیے گا اس آدمی کو پہنچے گا جو مر گیا 100 سال پہلے, اس نے بنوایا تھا کنواں. اسی لیے مسلم کی روایت ہے اور اس کے شارح امام نووی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وقف ہے. قرآن حدیث میں آپ کو مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کا وزیر اعظم ایسی بات کہہ رہا ہے. ارے بابا کیا زکوٰۃ کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کیا نماز کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کل کو کھڑے ہو کے یہ کہہ دو کہ نماز کا ذکر دستور میں نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. زکوٰۃ دستور میں نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ ملک کا کون بول رہا ہے؟ وزیر اعظم, اور ایسی چیز بول رہا ہے جس کے نسل ہے نمبر. ہم اس کے مخالف, ہم کہتے ہیں پڑھو, خود نہیں پڑھتے پڑھے لوگوں کو بلاؤ, ان سے پوچھو دین کیا ہے مذہب کیا ہے, ہم بتائیں. ہمارا ملک ہے, ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے آئے ہیں. اگر ہندو کی ذات برہمن ہے جاؤ کشمیر میں مسلمان بھی برہمن ہے. اگر ہندو تیاگی ہے مسلمان بھی تیاگی ہے. اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے. ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم تو اسی ملک کے رہنے والے ہیں. جس کو ہندو کوئی مذہب پسند ہے وہ ہندو مذہب کے اوپر ہے, جسے عیسائی مذہب پسند ہے وہ عیسائی بن گیا.
جسے سکھ مذہب پسند ہے وہ سکھ بن گیا، جسے اسلام مذہب پسند ہے وہ مسلمان بن گیا۔ لیکن جس طرح ایک گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں، ایک چھگنا ہے، ایک لمبا ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، یہ اختلاف باپ اور ماں کے اندر اختلاف کو پیدا نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارا مذہب ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے، لیکن ہندوستانی ہونے میں ملکی اعتبار سے کوئی فرق نہیں، اس کو مانتے ہیں اور یہی ایک حقیقت ہے۔ لیکن برا ہو اس نفرت کی سیاست، ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر مذہب کی ایک جزئی چیز کو دستور میں ہندوستان کے اگر لایا جائے گا تو وہ دستور ہوگا، نہیں لایا جائے گا۔ اس فیکٹری سے یہاں بہار کے آدمی تھے اور ملک کے صدر جمہوریہ تھے وہ دیوبند آئے، انہوں نے دیوبند حضرت رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، حضرت مدنی، انہوں نے دارالعلوم کے لیے لائبریری کے پیسے دارالعلوم کو دینے کا وعدہ کیا۔ جب وہ چلے گئے یاد آ گیا ان کا بات، جب وہ چلے گئے تو ان کو خط لکھ کر بھیج دیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کے بنانے والوں کی کا یہ حکم ہے، یہ اصول ہے کہ کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت سے کبھی کوئی مدد نہیں دی جائے گی، اس لیے ہم آج تک حکومتوں پر حکومتیں بدل گئی، انگریز گورنمنٹ، پھر اس کے بعد ہندوستان، مگر اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اس کے بعد جنہوں نے لیا تھا گورنمنٹ سے، پھر اس کے بعد ان مدرسوں کے اندر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ جب یہ نمائش سلسلے کے اندر کوٹ بھی گئی، اگرچہ ان مدارس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی اور دستوری اعتبار یاد آ سکتا ہوں اس لیے کہ یہ سب جگہ شہرت تھی، یہ اس اجلاس کا مقصد وقف ترمیمی بل کی مخالفت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہار کا مسلمان ہر اس طاقت کا مخالف ہوگا جو وقف ترمیمی بل کی تائید کرے۔ اس لیے آپ حضرات کا اس گرم جوشی کے ساتھ یہاں آنا، میں جمیعت علماء کے خادم کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ اپنے مذہب کو سینے سے لگائے ہوئے زندہ رہیں اور مذہب کو خدا کرے زندہ رہیں۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں، جو لوگ باہر سے آئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے پٹنے کے رہنے والوں نے، قادری صاحب کے صاحبزادے اور جمیعت علماء کے ورکر جو یہاں کے ہیں یا باہر کے رہنے والے ہیں پٹنے کے علاوہ کے، جن لوگوں نے کوشش کی ہے، جمیعت علماء کے دل میں اس کی بڑی قدر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اور حکومت کو کسی بھی ایسے کام سے جو صوبے کے اندر یا ملک کے اندر مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنے، اس سے باز رکھے اور خدا کرے کہ اس ملک کے اندر امن و امان، پیار و محبت مذہب۔ اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك محمد
النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. آمین. اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما. آمین. اے اللہ جس مقصد کے لیے جلسے کو بنایا گیا ہے بلایا گیا ہے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ اس اجتماع کے انجام کو بہتر فرما. آمین. اے اللہ پیار و محبت کی ہماری تاریخ کو زندہ و جاوید فرما. جو طاقتیں اس پیار و محبت کے بندھن کو آگ لگانا چاہتی ہیں اے اللہ اپنے کرم سے انہیں خائب و خاطر فرما دے, ذلیل و رسوا فرما دے. ملک کے اندر چین و سکون, عزت و آبرو اور امن کی سیاست کو قائم فرما. اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد کرنا, ہماری آخرت کو بھی آباد کرنا. ہم جس طرح خیر و عافیت کے ساتھ یہاں تک آئے ہیں ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچا. اے پروردگار ہمیں رزق حلال عطا فرما, شرور و فتن سے محفوظ. अरे हो गया हमरा ले 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 चल जा बैठो बैठो जल्दी जल्दी जल्दी